अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल इस्लाह इंडस टीवी के प्रोग्राम इस्लाहुल अहवाल में हम आपका खैर मकदम करते हैं और आज हमारे साथ फिर हज़रत अल्लामा अली अख्तर मान साहब मौजूद हैं। हम उनसे आपके सवालों के जवाब लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम के सवालों के जवाब इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे आप तक। और आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत सारे लोगों ने सवाल नहीं किए लेकिन प्रोग्राम को सराहा, हम उनकी भी शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, जैसे मैं पहले कह रहा था कि भाई बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम को सराहा है और कहा है कि भाई इसको रमज़ान शरीफ के अंदर ही महदूद ना किया जाए बल्कि रमज़ान शरीफ के बाद भी इसको जारी रखा जाए। तो ऐसे हमारे मसाइल बहुत सारे होते हैं जिनको हमें जो है ना वो हल लेना होता है। तो अगर ये प्रोग्राम रहेगा तो हम उससे अपने मसाइल हल कर लेंगे। सर, पहला सवाल है कि एक बंदे ने सवाल किया है कि अपनी मेहनत और सलाहियतों के ज़रिए कमाई हुई दौलत को ज़कात और सदक़ात की सूरत में दूसरों को क्यों दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया पर खिलाफत देने के इरादे के इजहार के साथ तख्लीक किया। फिर फरिश्तों को सजदा करने का कहा, उन्होंने किया, इब्लीस ने ना किया। वो सारा एक प्रोसेस है। फिर जन्नत में ठहराया और वहाँ से एक दरख्त जिससे मना किया गया था उसको चखने या हाथ लगाने जो भी सूरत थी, उसके बाद नतीजतन बज़ाहिर वो ज़मीन पर उतार दिया गया। अब जब ज़मीन पर उतारा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि यहाँ पर तुम्हारे लिए दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक है मता और एक है मुस्तक़ल। यानी इसमें तुम्हारे लिए असबाब ज़िंदगी रख दिए गए हैं। मता से मुराद खाना पीना, दीगर जो जिस्मानी ज़रूरतें हैं वो, और मुस्तक़ल यानी ठिकाना। ये दो हर आदमी की ज़रूरतें हैं और इसको फिर बाद जो भी वक्त गुजरता है उसमें तब्दीलियाँ आती हैं और एक एक चीज़ की कई अज्जा बन जाती हैं। मसलन जैसे इल्म होता है तो कभी हम पढ़ते थे सिर्फ साइंस, अब उस साइंस के नीचे दर्जनों शाखें बन गई हैं। शुरू में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बनी, फिर उसके बाद उसके अंदर नीचे एनाटॉमी बन गई, ज़ूलॉजी बन गई, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरह ये जो दो बुनियादी हुकूक थे मता और मुस्तक़ल, ये भी आगे वक्त गुजरने के साथ साथ डिवाइड भी हुए और बाकी चीज़ें भी मुख्तलिफ उन्वानात के तहत इंसानी ज़िंदगी में अहमियत इख्तियार करें। मसलन अगर आज के दौर में अब कुछ अर्सा पहले तक आए रहे तो वो रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरियात थी। अब उसके साथ साथ तालीम है, इलाज मुआवजा है, सफ़र की सहूलतें हैं, मुआशरे में अमन हर इंसान की ज़रूरत है, तफरीह भी किसी हद तक ज़रूरत है, वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अब जब ज़मीन पर उतारा गया तो सिर्फ आदम और हव्वा को नहीं उतारा गया, साथ शैतान को भी उतारा है। और शैतान ये अहद करके आया है कि लअग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं इन सबको गुमराह करूँगा, यानी गुमराह करने की कोशिश करूँगा। तो उसकी तरफ से गुमराही के हर दौर में हमले होते रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अंबिया के ज़रिए लोगों की हिदायत के लिए, तरबियत के लिए सामान हिदायत तालीमात आती रही। ये सिलसिला चलता। अब उसमें ये होता है कि सलाहियतों के एतबार से भी किसी के पास कम सलाहियतें होती हैं, किसी के पास ज़्यादा। लेकिन अगर किसी के पास कम सलाहियतें हों बल्कि किसी के ख्याल में मुतलकल ना भी हों, तब भी जब उसे ज़मीन पर ज़िंदगी देकर भेजा गया तो वो उन तमाम बुनियादी ज़रूरतों का हकदार है, उसे महरूम नहीं किया जा सकता। अब या तो इस वजह से वो महरूम है कि उस बेचारे में सलाहियतें नहीं हैं, या फिर इस वजह से है कि उसका हक किसी दूसरे ने जो है वो गसब किया हुआ है। तीसरी सूरत कोई नहीं हो सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन महरूमुल मईशत लोगों के उनके जो हुकूक हैं वो पहुँचाने, उनकी ज़रूरतों की तकमील के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। उस सिस्टम को
کے مختلف ہیڈز ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عطیات ہے، خیرات ہے، ویسے مالی امداد، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو منعم ہیں، جو اہل ثروت ہیں، ان کو غریب لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی گویا ذمہ داری سونپی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ کمایا ہے اس میں بہت ساری بے احتیاطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دوسروں کے ساتھ اظہار انس و محبت ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پورا سسٹم بنایا ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی محنت سے، خون پسینے کی کمائی سے حاصل کیا ہے، میں دوسروں کو کیوں دوں، قرآن مجید اس سوچ کو کافرانہ سوچ کہتا ہے، چاہے وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ بندہ جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہو۔ اذا قیل لہم، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ انفقوا، خرچ کرو، تو قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو شاء اللہ اطعمہ، وہ کہتے ہیں کافر لوگ مومنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں دیں، جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں انہیں؟ اس سوچ کو ہی قرآن مجید نے کافرانہ کہا ہے۔ اب اسی طرح سورہ ماعون میں فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، آگے اس کی وضاحت کی۔ اب آپ ذرا دیکھیں، دین کو جھٹلانے والا اس کو نہیں کہا گیا جس نے نماز پڑھنے میں کمی کر دی ہے، یا روزے میں، یا کچھ ایسی شے میں اس سے کچھ ہو گیا ہے۔ کہا فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں لاتا ہے، یہ ہے دین کو جھٹلانے والا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اہل ثروت اور اہل جائیداد سب کے اموال میں معاشرے کے غریب، مسکین، محروم لوگوں کا حصہ بطور حق رکھا ہے۔ فرمایا وفی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں محروموں اور سائلوں کا حصہ ہے بطور حق کے، وہ دینا ہوگا، اور جو یہ نہیں دے گا وہ اور جمع کر کے رکھے گا، آپ جمع کر کے جتنا بھی کوئی رکھ لے، ساتھ تو لے جا کوئی نہیں سکتا، وہ یہیں رہ جانا ہے، مگر وہ جو یہاں چھوڑ جائے گا وہ اور جمع کیا ہوا ہوگا، اور اس کے سامنے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بنیادی ضروریات کو ترستے رہے ہوں گے، تو قیامت کے دن یہ مال، دولت، سونا، چاندی جو کچھ بھی ہے، اس کو پگھلا کر ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بہت سارے جو ہے وہ اہل کتاب کے علماء، درویش وغیرہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اور پھر والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر نہیں کرتے، تو بشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس دن پھر اس سونے چاندی کو جو ہے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کے پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جمع کر کے رکھنا اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، یہ کافرانہ سوچ کا نتیجہ ہے، کافرانہ عمل ہے، اس پر اللہ کی بارگاہ سے عذاب ہے۔ انسان کو چونکہ، میں آخری بات کہتا ہوں اس سوال کے جواب میں، انسان کو چونکہ پیدا ہی کیا ہے اللہ رب العزت نے انس کے مصدر سے، یعنی انسان کا جو عنوان ہے، نام ہے، یہ انس سے ہے۔ انس کا معنی ہے چاہت اور محبت، چاہت اور محبت میں دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، دوسروں کے دکھوں کو بانٹا جاتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے، اور سب مل کر چلتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے انسانی معاشرے کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا بہترین عمدہ نمونہ بنایا۔ جو اس کو کرے گا وہ اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے، جو اس کو ترک کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مذہبی بھی، غیر مذہبی، تاجر ہیں، مولوی ہیں، پیر ہیں، یہ جتنے ہیں، یہ حرص و لالچ میں اندھے ہو کر مال جمع کر کے اکٹھے کر کے رکھ رہے ہیں۔ کوئی غریب مرید آیا ہے بیچارہ، اس کے گھر میں پہلے ہی فاقہ ہے، اور وہ لا کے پیروں کو نذرانے دے رہا ہے، اور پیر اپنی جیب میں،
علماء تو نہیں میں کہتا، مولویوں کو دیکھ لیں، مولویوں کو، وہ کوئی محبت کے ساتھ کوئی دین سیکھنے سمجھنے کے لیے پروگرام کرانا چاہتا ہے، اس سے ہزاروں روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور منہ مانگ کر لیتے ہیں، یہ دین فروشی ہے۔ اور جو دین بیچتے ہیں وہ اللہ کے بندوں پر کیا خرچ کریں گے؟ اس وجہ سے ہمارا معاشرہ انارکی اور انتشار کا شکار ہے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ، صدقات، عطیات، خیرات، ان کے ذریعے معاشرے سے معاشی ناہمواری کو ختم کرنے کا سامان کیا۔ یہ دونوں طبقوں کا امتحان ہوتا ہے، جس کے پاس وسائل ہو ان کا بھی، اور جن کے پاس نہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ قناعت کریں اور محنت کریں اور اللہ سے مانگیں، اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں اور غیرت دینی کی حفاظت کریں، اور جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ ڈھونڈیں کس کس کا حق یا حصہ ہماری جھولی میں پڑا ہے، انہیں دے دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بھی سارا کچھ جو ہے وہ پیشانیوں اور پہلوؤں اور پشتوں پر جو ہے وہ پگھلا کر آگ میں ڈالا جائے اور اس دن کوئی کسی کا پھر جو ہے مددگار نہ ہوگا۔ شکریہ جناب، بہت مفصل جواب دیا آپ نے۔ دوسرا سوال ہے، ثقلین افضل صاحب اسلام آباد سے کرتے ہیں کہ نکسیر یعنی ناک سے خون آنے سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اس کے لیے میں نے پچھلے کسی پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ روزہ بنیادی طور پر جسم میں کچھ داخل ہونے سے، ان راستوں سے کہ جن سے معدے کو اور جسم کو تقویت ملتی ہے، داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو نکسیر بھی خون کی شکل میں انسانی وجود سے نکلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے انسان کو کوئی تقویت نہیں ملی، کوئی اس کی جو جسمانی اسٹرینتھ ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ سو نکسیر کے آنے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ وہ نکسیر کسی وجہ سے منہ کے راستے حلق میں سے ہوتی ہوئی وہ خون وہ اندر چلا جائے، آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہو جائے حلق میں، اور محسوس ہو جائے کہ کچھ اندر چلا گیا، پھر ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ ادھر کی کا رخ نہیں کرتا، خون ناک سے جیسے نکسیر بالعموم ہوتی ہے، ناک سے ایسے نکلتی ہے، اس سے نکلی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ ساجد علی نے الخبر سعودی عربیہ سے کیا ہے، ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے سے وضو باقی رہتا ہے یا نہیں؟ ہاں، بڑی سادہ بات ہے، مگر باہر طور بعض اوقات کو الجھن ہوتی ہے تو پوچھ لینی چاہیے۔ درست ہے کہ آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ چلا گیا، اس نے بال کٹوائے یا اس نے ناخن کاٹا، ان دونوں صورتوں میں وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، وضو باقی رہے۔ اگلا سوال ہے جی، یہ فائدہ ظفر ملتان سے کرتی ہیں، اگر میک اپ سے پہلے وضو کیا اور نمازیں ادا کی اور اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنے سے میک اپ دھل جائے گا، ابھی شادی کے فنکشن باقی ہیں، تو ایسے میں تیمم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، تیمم کے لیے جو تقاضے، جو شرائط ہے نا، ان میں سے کوئی بھی یہاں پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کی صورت، پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کو دور دور تک پانی نہ ملے، آپ کو پانی کا علم ہی نہ ہو، اور اگر علم ہے تو وہاں تک آپ بغیر نقصان اٹھائے پہنچنے کا امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی تیمم کا سبب جو ہے پانی کا نہ ملنا، عدم دستیابی ہے پانی کی۔ اب پانی تو ہے، اب انہوں نے وضو کیا، جتنی نمازیں اسے ایک وضو میں پڑھ سکتے تھیں پڑھی، اب اس کے بعد آ گیا ہے مسئلہ میک اپ کا، جو ہمارے شادی بیاہ کے مواقع پر ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ خوشی کے مواقع اور خاص کر جو شادی کا موقع ہے، اس میں ہمیشہ جو ہماری بے توجہی، لاپرواہی اور بے عملی کی جو تلوار ہے گرتی، وہ ہمیشہ مذہبی اور دینی سائڈ پر گرتی ہے۔ یعنی عید کے دن بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ عید کے دن اللہ نے ایک اور اضافی نماز رکھی ہے تاکہ لوگ خوشی میں جو ہے وہ رب کو نہ بھول جائیں۔ تو شادی کا موقع بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شادی کے فنکشن میں خال خال کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، جو انوالو میں شادی جو مہمان وغیرہ وہ تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ جتنی نمازیں پڑھ سکتی تھی پڑھی، اب اس کے بعد فنکشن باقی ہے اور وضو ٹوٹ گیا ہے، اب اگر تو مثلا رات کے فنکشنز ہوتے ہیں اور اس نے عشاء بھی پڑھ لی ہے تو پھر تو وضو رہے یا نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اب اگر
دن کا فنکشن ہے مثلا شام کا، تو اب ظہر عصر پڑھ لی ہے یا عصر مغرب تک پڑھ لی ہے، آگے ایک نماز باقی ہے، اگر تو عشاء کی باقی ہے فنکشن ہو جانے دیں، فنکشن کے بعد جب فارغ ہو جائیں جا کر وضو کر کے، جس وقت میک اپ کو کسی نے دیکھنا نہیں ہے یا میک اپ کو کسی نے سیو نہیں کرنا ویڈیو میں تصاویر میں، اس وقت پڑھ لیں. لیکن اگر عصر پڑھی ہے اور مغرب باقی ہے اور عشاء بھی باقی ہے تو دیکھیں اللہ رب العزت کی رضا کو مقدم جانا جائے. شادی صرف اور صرف دو انسانوں کے آپس میں جڑنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ پر عمل ہے، جس کے لیے آقا نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جن کے حکم پر یہ رشتہ جڑ رہا ہے، جن کی سنت پر عمل کی شکل میں یہ رشتہ قائم ہو رہا ہے، ان کے احکام اور ان کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا جائے. جو تصاویر وغیرہ کرا لیں یا پھر بہت زیادہ ہے، اب وضو کر کے نماز پڑھیں ایک دفعہ اور میک اپ کرا لیں، وہی 5-10 ہزار روپے کا خرچہ ہے نا، اور بھی بہت سارے خرچے ہو رہے ہیں، تو ایک اور صحیح. مگر اللہ رب العزت کے حکم کو اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تقاضے کو پس پشت نہ ڈالا جائے. اس سے شادی اور گھر میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آبادی عطا فرمائے. شکریہ، بہت اچھے جی آپ نے سوالوں کے جواب دیے. ناظرین کرام، آج کے ہم نے اتنے سوال لیے تھے، انشاءاللہ باقی جو سوال رہ گئے ہیں وہ کل ہم انشاءاللہ ان کے جواب دیں گے. اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں تو وہ مجھے ذرا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہے نا برائے مہربانی اپنا اسی پروگرام کے کمنٹ سیکشن کے اندر جا کے اپنا سوال کر سکتے ہیں. اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ سوالات اور جوابات پہنچ سکیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.